वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्तों, एक दफ़े तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक। 10:40 हो चुके हैं और कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। अच्छा जी जनाब, बातों का सिलसिला आपके साथ यूँ कंटिन्यू करेंगे और बातों में साथ साथ एक अहम चीज़ जो कि आज मुज़म्मिल साहब कुछ देर पहले ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, हर शख्स का जो है अपना एक नज़रिया होता है और कौन किस हदफ किस नज़रिए के साथ बात करता है वो मुख्तलिफ है। ज़रूरी नहीं कि मैं आपके साथ उस चीज़ की तायद करूँ या आप मेरी बात की तायद करें। हमें आपको जो जिसकी बात जिस तरह से समझ में आती है, जो हमारा तजर्बा है, जो हमारा ही सिक्स सेंस या हमारा दिल या दिमाग हमें कहता है कि हाँ यार ये शख्स जो बात कह रहा है ये बिल्कुल सही है। अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। देखें, अभी रिसेंटली मैंने खुद एक तजर्बाती तौर पे मेरे बातों में मेरी बात हुई तो एक साहब की वालदा ने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी मेरा बेटा जो है इस वक्त परदेश में काम कर रहा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर परदेश में अपने बच्चों को जब शाम में वापस आता है मैं देखती हूँ और क्या हाल होता है, कितना वो बेचारा थका हुआ आता है। क्योंकि जब वो शुरू में यहाँ पर आया था तब तो हम उसके पास नहीं रहते थे और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने उसको कामयाब किया है कि आज वो यहाँ पर आया है और हम उसको जब शाम में थका हारा आके देखते हैं तो बड़ा ही दिल रंजीदा भी होता है, लेकिन शुक्र भी करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने रोज़गार अता किया। वो किसी का मोहताज नहीं है, उनके वालिद साहब हयात नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने बहुत मेहनत की, स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो बच्चा कामयाब है। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ लोग कहते हैं ना या समझते हैं लोग कि शायद बहुत आसान है कि बाहर तो बस पैसा ही पैसा है, चले जाओ। यार आप इस चीज़ को भी तो ऑब्ज़र्व करें कि जिस तरह से आपको अपने मुल्क के अंदर सहूलियात मिल जाती हैं, हम माज़रत के साथ बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे लॉस को हम अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट खुद से नहीं करते, हम उसका पार्ट नहीं बनते बल्कि हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क की जब चीज़ों को दूसरे ममालिक से देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ इस मुल्क में रहते हुए रिलैक्सेशन मिल जाती है जो कि हमें दूसरे ममालिक में नहीं रहती, हमें उसी काम को करने के लिए कितना फ़ाइन भरना पड़ता है और यहाँ अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारी चीज़ों में हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है। हमारे पास एक तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सबसे आसानी जो होती है कि दूसरे ममालिक में सबसे पहले आपको लैंग्वेज, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है आप कैसे रोज़गार कमाएंगे। यहाँ तो चलो फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि वो एक निज़ाम चलता हुआ आ रहा है बड़े बुज़ुर्गों से, तो वो आपका हमारा सबका निज़ाम चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वहाँ पे आसाइशें भी अगर आपको नज़र आती हैं तो उसके साथ देखें वो मेहनत है। आज आप किसी भी मेहनती आदमी को या किसी कामयाब शख्स को देखते हैं तो वो जितनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा होता है। कल एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जी लोगों को तो नज़र आता है कि आज तो माशाल्लाह यार ये बंदा मालदार हो गया, अमीर हो गया, वो कामयाब हो गया, लेकिन उसको ये नहीं शख्स अंदाज़ा उसका लगाता कि यार ये शख्स कामयाब कैसे हुआ, इसने कैसे मेहनत की, कहाँ इसने अपने आप को, अपनी ज़ात को सेक्रीफाइस, अपनी कुर्बानियाँ कहाँ दी। वो कहते हैं ना कि लोग मंजिल तक तो पहुंच गए, अब जो शख्स उस मंजिल तक, उस कामयाबी तक पहुंचा है उसके पैरों के छालों को तो जाके देखें, उसको समझे तो सही, उसकी ज़िंदगी के उस तारीख दिनों को भी तो देखें। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशन ज़िंदगी को गुजार तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसने मेहनत की, जिस हदफ के ऊपर वो काम करने के लिए डटा रहा, जितनी उसने वो परेशानियाँ मुशक्क़तें सही, उसका उसको क्या समझ मिला। आज लोग तो कहते हैं ये तो शख्स कामयाब है जी, ये तो जद्दी पुश्ती चलता हुआ आ रहा है सिलसिला। यार कुछ लोगों के लिए वो जद्दी पुश्ती ठीक होगा कि वो जो है वो एक पुरानी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी एक जाग लगी हुई है तो बस वही चीज़ चलती हुई आ रही है, अब तो मलाइयाँ खाई जा रही हैं ना। लेकिन उसके साथ जो लोग मेहनत करके आगे आ रहे हैं उनको भी हम सब का ही राइट बनता है कि हम उन लोगों को प्रमोट करें, शाबाशी दें कि जो एक मेहनत करके आ रहे हैं। तो जिस तरह से आप हम दयार गैर के अंदर अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर खुशहाल देखने के लिए वहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, इसी तरह से हमें फिर याद आता है अपना मुल्क। फिर हमारे मुल्क की जो है वो त्यौहार हों, खुशी के मौके हों, कोई गम का वक्त हो तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार किस तरह से अपनों के साथ पहुँचना, अपनों के साथ शाना बशाना खड़े होना, देखना, कामों को लेके चलना, इस सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है इंसान को। कुछ ना कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जो बड़े ही तल्ख होती हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको एक रिज़ल्ट मिलता है तो वो उसके लिए बड़े ही मुतमईन होते हैं। कल भी एक प्रोग्राम में से जिन साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी आप जब आप इस टॉपिक पे हुबुल वतनी के ऊपर बात करें तो नौजवानों को थोड़ा सा ज़रा करेज कीजिएगा ताकि वो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अपनी खिदमत दे सकें। देखें, मैं अपने मुल्क को क्या दे सकता हूँ, आप क्या दे सकते हैं, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए आप करें। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ी ही मैं आपको अपने मफ़हूम में, अपने अल्फाज में आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। उनका कहना क्या था कि जी आप रास्ते का एक पत्थर भी हटा देंगे, ये भी एक नेकी है, सदक़े जारी है।
تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے کسی عمر سے کسی اور کے لیے آسانی، کسی اور یوتھ والے بندے کے لیے یا کوئی ایسی ہماری جنریشن کے لیے کوئی ایسی سہولت بن سکتی ہے، یا کوئی آپ ایسا ویژن ان کو دے سکتے ہیں جس پہ عمل پیرا ہو کے وہ اپنی کامیابی کی طرف، اپنی کامیابی کا سفر جو اس کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں میں آ کے صرف انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، یار اب اٹھیں تو صحیح، اب آواز تو اٹھائیں. 2-3 دن پہلے ایک صاحب نے پروگرام میں کال کی تو انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. شاید غالباً ابو بکر صاحب تھے، لاسٹ ویک میں انہوں نے بات کی تھی. تو میں نے کہا تھا یار آپ ہمت جستجو کا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں. ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے تھک جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں چیزوں کو، کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھو اتنے ٹائم سے میں لگا ہوں، مجھے تو اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہے، یہ فوراً سے صاحب کامیاب ہو رہے ہیں، یا یہ فوراً سے ان کا کام ہو گیا، میرا کام نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں ہمیں پھر دیکھنے کو، سوچنے کو، سمجھنے کو ملتی ہیں. ہمیں کہتے ہیں نا اپنا ظرف آپ کو پھر ذرا پھیلانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ یار آپ کے اندر کہاں کمی ہے کہ آپ وہ کام کیوں نہیں کر پائے. اور یہ باتیں لگتی ہیں بندے کو بہت زیادہ دل پہ کہ یار تو اسٹیٹ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے. مقصد صرف آپ کو مخاطب کرنا نہیں، مقصد یہ کہ ایسے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے اپنی بات سے کہ لوگوں کے لیے اس میں سے ایک فائدہ مند چیز نکل آئے جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. اس سے اگر میری ذات کی یا میری خود بذاتی طور پر میری خود بھی اگر کوئی اصلاح ہو رہی ہے تو میں اس بات سے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر بھی عمل پیرا ہوں، نہ کہ صرف میں ونس اگین کوئی اپنی بات کی تکرار کروں کہ میں کہہ کے چلا جاؤں، اس پہ عمل نہ ہو تو اچھی بات نہیں. لیکن میں اگر کوئی چیز کی بات آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں تو کوشش میری ہو کہ وہ چیز پہلے میں خود بھی کروں، میں پہلے خود بھی اس کا عملی نمونہ بنوں، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو. خیر اینی اسی بات کو ہم اور آگے لے کے چلیں گے. پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور میسج کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوں، اور کال کر سکتے ہیں آپ 0315000824 پر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم لائیو موجود ہیں سندھ پولیس ایف ایم پر، facebook.com/سندھ پولیس ایف ایم اور facebook.com/RJ حیدر شیخ کے اوپر آپ ہم سے یہاں پہ میسج اور SMS کے ذریعے بھی پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. اچھا جی جناب، یہاں پر ٹریفک اپڈیٹ سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق اس وقت تمام تر اضلاع میں ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے، ماں سوائے ان ایریاز میں جہاں پہ کچھ ترقیاتی کام جاری ہے یا جہاں پر کچھ سیوریج کا پانی ہے یا روڈ پر گڑھے وغیرہ موجود ہیں. ممکنہ طور پر یہاں پر کچھ آپ کو ٹریفک کا دباؤ مل سکتا ہے. مزید ٹریفک کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے. سنتے رہیے سندھ پولیس FM 88.6، آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر. اوکے جناب، میسج کا سلسلہ یہاں بالکل شروع ہو چکا ہے. منظر محمود صاحب کا بھی آ چکا ہے میسج. علی جان شیر صاحب کہتے ہیں شکارپور سندھ سے، السلام علیکم حیدر بھائی، لائیو کال کا نمبر سلو نوٹ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ. اصل میں دیکھیں ہم تو روانی کے اندر نمبر بول جاتے ہیں، یہ اکثر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ذرا نمبر آرام سے بتائیں. تو جناب علی جان صاحب آپ کے لیے نمبر حاضر ہے جناب، 0315000824 0315000824. اچھا جی جناب، 0315000824 کے بعد ہمارے ساتھ منظر محمود صاحب ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی بردر، ویلکم ٹو دا شو. منظر محمود فرام قطر. بہت بہت شکریہ منظر صاحب، تھینک یو سو مچ، ماشاء اللہ بھائی، نائس پروگرام. منظر محمود فرام قطر، تھینک یو سو مچ. اچھا جی کال آ چکی ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام حیدر بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ خیریت سے ہیں جناب. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، آپ کی دعا ہے حیدر بھائی. آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جناب، اللہ کا بڑا کرم. چلو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اس طرح خرچ کرے، مسترد کرے. الہ آمین، الہ آمین. جی جناب کیا کہیں گے آج آپ؟ آپ کا ٹاپک آج کیا ہے؟ میں نے تو دیکھ تم کیا. اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں حب الوطنی پر، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنے. 2 اگست ہو چکی ہے، 12 دن کے سفر کے اوپر آپ کی آزادی ہے. آزادی کا دن ہمارے ساتھ منائیں آپ. بالکل آپ آزادی کو بالکل منائیں گے، کیوں منائیں گے. میں تو الحمدللہ 14 اگست کے مرادی سے جو ہے نا اپنے ریڈی سے 2 گھنٹے لگائے ہوئے ہیں میرے جو میں جو اسے مناتا ہوں 14 اگست. بہت اچھی بات ہے جناب، یہ تو بہت زبردست بات ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ جی بولیں.
آپ بولے آپ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ ملک سے وطن کے لیے صرف یہ 14 دن ہی یا وہ ایک خاص 14 اگست کا دن ہی نہیں ہے. آپ اپنے کسی بھی کام سے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ اپنا ملک کی ترقی کے اندر یا ملک کی تعلیمی میدان میں یا جہاں بھی آپ ممکن ہو, جس بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, اپنے ملک کے لیے آپ سرو کریں اور دیکھیں اس کا اجر, اس کا ریٹرن ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے کریں بے شک, لیکن آپ اس کا پھر رزلٹ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا. ملک کے لیے بھی کام بھی کریں آپ, جو ہے نا ملک کے لیے جو ہے نا لوگ جو ہے روڈوں پہ پان وغیرہ ٹوٹتے ہیں, کچرا پھینک کے اگر یہ آپ کریں, یہ بھی آپ ملک کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل مطلب جو لوگ ڈیلنگ کرتے ہیں اس کو آپ کام نہیں کریے کہ آپ ملک کے اچھا کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ آپ ایسے کام کر سکتے ہیں جو اس سے ملک کے لیے نام روشن ہو سکتا ہے. بالکل ایسے صفائی ہی ہے. ستھرائی کے ساتھ سال لگے پڑوس میں, اپنے پڑوس میں جو ہے نا کچرا بچا جو ہے نا اپنے گلی وغیرہ محلے کو صاف رکھیں, کچرا نہ پھینکیں وہاں پر, کسی گھر کے آگے کچرا نہ پھینکیں. تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے ملک کو اپنے صفائی کچرے کے لیے. بالکل. دیکھیں یہ چھوٹا سا کام ہے, کوئی اتنا مشکل چیز نہیں کہ ہم اپنے ملک کو صاف نہیں رکھ سکتے, لیکن اس میں اداروں کے ساتھ ساتھ ہمارا آپ کا تعاون بھی ضروری ہے. بالکل حیدر بھائی, ہمارا تعاون ضروری کیوں نہیں, ہمارا تعاون ابھی آیا, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں کچرا پھینک روڈ پہ بھی جا رہے ہیں, آپ اس کے پاس دوسرے روڈ پہ, یہ تو یہ بات کا کام ہے نا, تو کام نہیں ہے آپ کا کام ہے, آپ روڈ پہ ٹھیک ہے, آپ ذرا شہر کو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں روڈ کے بیچ میں آپ ہوگے کچرا, روڈ کے بیچ میں کچرا پھینکتے نہیں دیکھتا ہوں سر. روڈ ہمارا گھر جو ہے نا وہ حیدر بھائی قبرستان کے پاس ہے, لوگ آگے قبروں کے اوپر کچرا پھینکتے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہے کیا کیسے لوگ یار, قبروں کی دیوروں میں کی ہو رہی ہے, قبروں کی دیور میں کی ہو رہی ہے, قبروں کے اوپر کچرا لوگ پھینکتے ہیں, جو ہے وہ کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں, آتے ہیں بڑے بڑے بزرگ لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے دے کے لوگ آتے ہیں, کچرا پھینکتے ہیں, اس کا پھر وہ سیوا آتا ہے, سیوا جو آتا ہے کچرا اٹھانے والا وہ آتا ہے, وہ سارے قبروں کی دیوروں میں قبر جو ہے ساتھ میں اٹھاڑ کے لے آتا ہے. میں نے کہا یہ دیکھ قبروں کی دیور میں کی ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں کبھی ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے لوگوں کو. میں بس یہی بات کہوں گا ادھر سے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, جو لوگ کچرا پھینک رہے قبرستانوں کے اندر, یہ لوگ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو ہدایت دے. بالکل یہی بات کہوں گا, یہ بہت غلط بات ہے. بات کو حدیث کروں گا, ایک حدیث ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بھائی آپ قبرستان میں جا سکتے ہیں نا, قبر کو آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں, آپ آگ کے اندر قبر کو قبروں کے اوپر چلانگے مار رہے ہیں, کیا چیزیں کر رہے ہیں قبروں میں لوگ, کیا نہیں وہ روئن وغیرہ وہی قبرستان کے لوگ پیتے ہیں, کیا کیا لوگ کام کرتے ہیں. آپ تو یہ ان کو دیکھو خدا کا خوف بھی نہیں ہے ان کا, ڈر کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم لوگ قبرستان کے اندر ہمیں بھی مرنا ہے, یہاں پر ہمیں بھی یہاں آنا ہے, پڑے ہیں ہمیں بھی یہاں مرنا ہے, کل ہمیں اوپر لوگ ہمارے اوپر لوگ جو گھومیں گے, ایسے کام ہم کر رہے ہیں, ہمارے اوپر لوگ ایسے گھومیں گے کہ یہاں پر. اللہ اکبر. بس جی اب میں اور کیا کہوں, ہم کیوں ان باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو, اپنی اقدار کو, اپنی اخلاقیات کو کیوں جو ہے وہ نیچے کی طرف لے آئے ہیں. اب آپ یہ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کوئی چیز مناسب تو نہیں ہے. ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے ہم کیا اپنے, دیکھیں آپ اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں نا کہ یار یہ کون لوگ ہیں. آپ کی شخصیت آپ کا بھائی, ہمارا گھر کے سامنے لوگ جو ہے کاروبار کرتے ہیں, میرا وقت بھی چلتا ہے, میں ان کو چلتا ہے, بس بھی چلتا ہے نا, وہ جو آگے اندر جو کرتے ہیں نشے وشے کرتے ہیں, جو ہے قبروں کے اوپر کچرا پھینکتا ہے. میں نے ان کو ہمارے علاقے کا بھی وہ بنایا, ان کو میں بولا یار کچرا ختم کرو, اس کو بولا میں بھی کروں گا, میرے کو فنڈ مل جائے میں اس کو نازم میں میرے لگے گا. میں نے اس کو بولا بھائی اس کو آپ یہ کچرا یہاں ختم کرو یار, یہ جو قبروں کا دیورمتی ہو رہی ہے, شیولا آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے کچرا اٹھانا ہے قبر کے اوپر, وہ اٹھاڑ کے لے کے جا رہا ہے. وہ کہہ رہا میں ابھی کچھ کرتا ہوں, آپ کے کرو اس لیے کہ آپ کچرا یہ ختم کرو. چلے جی. ملے گا. اچھا ابو بکر صاحب میرے پاس ابھی ذرا وقت کی قلت ہے اور میں ابھی کال آپ کی جو اینڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں ذرا اب آپ کی بات کے ساتھ پروگرام کو مجھے مکمل کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ جناب. تھینک یو تمام سننے والوں کو میرا سلام آتا ہے, سب کو اللہ خوش رکھے, آباد رکھے تمام سننے والوں. اوکے جی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا جی جناب, ذرا بات کو ذرا یہاں سے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم اکثر و بیشتر ایسے مقامات کو شہر کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں.
دیکھیں آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جس کے ساتھ آپ کی پہچان بنتی ہے. آپ کچھ بھی کرتے ہیں آپ کی پہچان بن جاتی ہے کہ جی یہ فلاں صاحب جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو یہ انجینئر کہلاتے ہیں, یہ فلاں کام کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں, یہ فلاں کام کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا ان کا جو شعبہ ان کا پیشہ جو ہے ان کی پہچان ہوتا ہے. لیکن ہم جب اس طرح سے اخلاقی طور پہ اپنی پستی کا اظہار کرتے ہیں, اور جس طرح سے ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جی راہ چلتے ہوئے لوگ کچرا جو ہے وہ تھرو کر دیتے ہیں, لیکن وہ اس ڈرم کے اندر نہیں جائے گا لیکن ڈرم کے باہر وہ پھینک کے چلے جائیں گے. تو یہ بہت ساری غلطیاں ہیں, بہت ساری کوتاہیاں ہیں جن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. جیسے ہم اپنی لیے جب دوسروں کو ہم تاکید کرتے ہیں کہ جی قانون کی پاسداری کریں, قانون کا احترام کریں, تو کس طرح سے ہوگا جب تک ہم خود کر کے نہیں دکھائیں گے. ہم دوسروں کو ایک مہذب معاشرے کی مثالیں دیں لیکن ہم خود کام نہ کریں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری جگہوں کو ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں. خیر اس میں کچھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت شہر کے اندر آبادی کی صورتحال ہے اس کے مطابق اگر آپ شہر کے اندر دیکھیں کوئی 8-10 قبرستان ہیں جو کہ شہر کے اندر اس وقت موجود ہیں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہویں, کم و بیش میں بتا رہا ہوں جو میری آبزرویشن میں ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ, اب ظاہر سی بات ہے یہ ہم پچھلے زمانے میں جائیں یا کوئی 20-25-30 سال پہلے دیکھیں, اس وقت شہر میں اتنی آبادی نہیں تھی تو اس وقت یہ قبرستان بھی بہت دور دور تھے آبادیوں سے. آج یہ آبادی کا حصہ ہیں ایک طرح سے, اور وہی والی بات ہے کہ لوگ پھر اتنا محنت نہیں کرتے کہ جی وہ وہاں جا کے کچرا پھینکیں, یا کوئی پراپر ایک سسٹم ہو کہ جو ان کی چھوٹی تنگ گلیوں میں بھی وہ گاڑیاں لے کر آئیں, وہاں سے کچرا کلیکٹ کریں اور وہ جا کے ڈسپوز آف کریں. تو خیر آپ ہم جس حد تک مدد کر سکتے ہیں, جس حد تک کام کر سکتے ہیں, جس حد تک ہم اپنا ذاتی طور پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ضرور ادا کریں. جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم ایک کچرے دان تک اس کچرے کو پہنچائیں جو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہم ساری چیزوں کو دوسروں پر جو ہے وہ نہ لا دیں, یا دوسروں کی طرف ہم رک کر کے نہ بیٹھیں کہ یہ جی یہ صاحب کریں گے یا انہوں نے کرنا ہے تو یہ کام ہو جانا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ اس میں کوئی ہاتھ پیر نہیں ہلانا. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ سوچنے سمجھنے والی. ایک کال ذرا شامل کرو لاسٹ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بھائی. جناب کون صاحب بات کریں؟ آپ میں صدیق کرتا ہوں بلدیے سے. صدیق صاحب جی جناب. میں نے بولا آپ ماشاء اللہ نمبر بہت کلو بتایا تو آج مجھے موقع مل گیا. سوری جناب. آپ ایسی بات سے اچھا نہیں معذرت کی بات نہیں ملتا, کوئی بات نہیں, آپ کا فرض ہے, آپ ڈیوٹی پہ کر رہے ہیں. چلیں بہرحال جب بھی نمبر بتائیں کہ لوگ بہت بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ہماری تو وہ روانی ہی رہتی ہے, ہمیں تو وہ ایک نمبر ایک پڑھ لیا ہمارے ذہن نشین ہو گیا, اور ہم تو روانی میں بول جاتے ہیں. روانی ہے آپ تو بھائی. اچھا جی چلیں جی بہت شکریہ. انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے. چلیں جی بہت شکریہ جناب, تھینک یو صدیق صاحب, اللہ حافظ, فی امان اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ صدیق صاحب بلدیہ ٹاؤن کراچی سے. میں ونس اگین تمام سننے والوں سے اسپیشلی دیکھنے والوں سے معذرت چاہوں گا, اور چونکہ جب آپ کو کوئی چیز یاد ہوتی ہے نا, رٹا ہوتا ہے بندے کا, تو بس وہ فوراً سے ہم فلو میں وہ چیزیں بیان کر جاتے ہیں. لیکن میں اس کو آنر بھی کرتا ہوں. مجھے ایک صاحب اور نے بھی مجھے ایک دفعہ بہت پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اپنا نمبر ذرا سکون سے بتایا کرو, تمہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے. تو میں ونس اگین آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا. اور اوکے جناب 10:58 ہو چکے ہیں, 1-1.5 منٹ اور ہیں, آپ سے بات کریں گے, کوشش کریں گے اس موضوع کو مکمل کیا جائے, کیونکہ یہ کچھ موضوعات ہم زندگی میں ایسے چھیڑ دیتے ہیں جس کو اس مختصر سے دورانیے میں مکمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کوزے میں سمندر کو سمیٹنے والی بات ہوتی ہے. تو بس جہاں آپ کی اور ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں, ان چیزوں کو دیکھیں, ان چیزوں کو سمجھیں, تاکہ ہم اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر جائیں, نہ کہ ہم غلط سوچ, غلط رویوں کی روش کو اختیار کرتے ہوئے کوئی غلط ایسا بیج نہ بوئیں کہ جو کہ ہمارے آنے والی نسلوں نے جب اس کو فصل کو کاشت کرنا ہو تو ان کے لیے بھی پریشانیوں کا باعث ہو. آج ہم بہت سارے مسائل اپنے شہر میں ارد گرد دیکھتے ہیں, لیکن اس کا سلوشن اگر ہم خود سے سوچ لیں, نہ کہ ہم ڈپینڈنٹ ہوں کہ جی فلاں صاحب آئیں گے یا فلاں نظام آئے گا تو یہ چیز بہتر ہوگی, یہ فلاں لوگوں کا یا فلاں خاص قبیلے کا ہی یہ کام ہے جو یہ کام کیا جائے گا. بہت ساری چیزیں جس کو آپ میں مل کر, ہم سبھی مل کر بہتر طریقے سے اس کو مکمل کر سکتے ہیں. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیے, اپنے وطن سے, اپنے ملک سے پیار کیجیے, اور اکثر و بیشتر ہم ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں, بلکہ اپنے ملک کی ترقی میں جس حد تک ممکن ہو ساتھ دیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہوں, تاکہ ہماری اور ہم سے وابستہ ہمارے ملک کی پہچان, عزت اور اس کی تکریم جو ہے وہ
اوپر سے اوپر جائیں. پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے آپ سے ملاقات. رکھیے گا ڈھیر سارا خیال, جاتے جاتے یہی دعا ہے لبوں پر, جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں, اپنا چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. حیدر شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, فی امان اللہ.